तालीमुल इस्लाम का पीरियड शुरू करने लगे हैं। हमारा इल्म दीन कोर्स का 3rd पीरियड है ये आज तालीमुल इस्लाम का। 2 पीरियड्स इनके हो चुके हैं, 2 क्लासेस इसकी हो चुकी हैं, आज ये 3rd क्लास है इसकी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पिछली दफ़ा हमने अज़ान पढ़ी थी और अज़ान के अल्फाज का अज़ान पढ़ी थी और आसमानी किताब का क्या है इसको अज़ान का तर्जुमा हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जो शख्स, सवाल नंबर 1 कि जो शख्स अज़ान या तकबीर कहता है इसे क्या कहते हैं। जो शख्स भी अज़ान या तकबीर कहता है इसे क्या कहते हैं। जो शख्स अज़ान कहता है इसे मुअज्जिन कहते हैं और जो तकबीर कहता है इसे मुकब्बिर कहते हैं। जो अज़ान कहता है इसे मुअज्जिन और जो तकबीर कहता है इसे मुकब्बिर, मीम काफ बा रा, मुकब्बिर कहते हैं। थोड़ा सा और ऊपर करो इसको। एक मिनट। पहले सेट किया करो बेटा, देखो सारी वो हिल जाती है फिर। ठीक है, दोबारा पढ़ रही हूँ। जो शख्स अज़ान कहता है इसे मुअज्जिन कहते हैं और जो तकबीर कहता है इसे मुकब्बिर कहते हैं। ये हम पढ़ रहे हैं अपनी क्लास तालीमुल इस्लाम में से पढ़ रहे हैं, पीरियड तालीमुल इस्लाम। सवाल नंबर 2, बहुत से लोग मिलकर जो नमाज़ पढ़ते हैं इस नमाज को पढ़ाने वाले को और नमाज पढ़ने वालों को क्या कहते हैं। यानी पढ़ने वालों और पढ़ाने वाले को क्या कहते हैं। बहुत से आदमी जो नमाज पढ़ते हैं इसे जमात की नमाज कहते हैं। सारे मिलके यानी जो पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं, जमात की नमाज। अकेले नमाज पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, और जो जमात की नमाज को नमाज पढ़ा रहा होता है उसे क्या कहते हैं, इमाम कहते हैं। और अकेले नमाज पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, मुनफरिद। जो अकेला नमाज पढ़ रहा होता है एक फ़र्द उसे कहते हैं मुनफरिद। जो मकान ख़ास नमाज पढ़ने के लिए बनाया जाता है इसे क्या कहते हैं, और इसमें जमात भी होती है, इसे क्या कहते हैं इस्लाम में, इसे मस्जिद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम सीमी बहन। मस्जिद में जाकर क्या करना चाहिए। मस्जिद में नमाज पढ़े, कुरान पढ़े और कोई वजीफ़ा पढ़े या अदब से चुप बैठा रहे। मस्जिद में खेलना कूदना, शोर मचाना और दुनिया की बातें करना बहुत बुरी बात है। नमाज पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है, नमाज पढ़ने से क्या मिलता है। बिल्कुल सबा सैयद, नमाज पढ़ने में बहुत से फ़ायदे हैं। थोड़े से हम आपको बता देते हैं कि नमाज आदमी का बदन और कपड़े पाक साफ़ और सुथरे रहते हैं। नमाजी आदमी से अल्लाह राज़ी रहता है। नमाजी आदमी एक तो यानी पाक साफ़ रहेगा, उसके कपड़े साफ़ सुथरे रहेंगे, वो ख़ुद साफ़ सुथरा रहेगा, उसको हर चीज़ जो है वो तैयार एक टाइम टेबल में आ जाती है कि मैंने जाने ही जाना है नमाज के लिए, साफ़ रहना है, पाक रहना है, वो नापाक नहीं रहेगा, सुस्त नहीं रहेगा। नमाजी आदमी से उससे बड़ा इनाम अल्लाह राज़ी रहते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजी से खुश होते हैं। अल्लाह और रसूल राज़ी रह गए तो सारा कुछ ही मिल गया ना जी, हैं। अल्लाह और रसूल राज़ी हो गए तो हमें सब कुछ ही मिल गया। तो हम अल्लाह और रसूल को राज़ी रखने की कोशिश करें, बाकी सब कुछ अल्लाह पाक खुद देख लेंगे इंशाअल्लाह। नमाजी आदमी अल्लाह ताला के नज़दीक नेक होता है। नमाजी आदमी की लोग दुनिया में भी इज़्ज़त करते हैं। नमाजी आदमी बहुत से गुनाहों से बच जाता है। इज़्ज़त क्या करते हैं नमाजी आदमी की, कि हर मशवरे में उसको बिठाते हैं, हर चीज़ में उसकी इज़्ज़त होती है कि ये नमाजी है, इससे सवाल कर लो, हैं। हर तरफ से उसकी इज़्ज़तें ही इज़्ज़तें अल्लाह पाक करते हैं। बेटा क्या कर रही हो, छोड़ दो। हर तरफ से अल्लाह उसकी इज़्ज़तें ही इज़्ज़तें करते हैं। और उससे बड़ा इनाम, नमाजी आदमी गुनाहों से बच जाता है। नमाजी आदमी
गुनाहों से बच जाता है। नमाजी आदमी को मरने के बाद अल्लाह ताला आराम और सुख नसीब फरमाते हैं। ये बड़े नसीबों वालों को सुख मिलता है मरने के बाद, हैं जी। ज़िंदा भी ऐसे ही हैं जो नसीब वाले हैं, उन्हीं को मिलता है, और मरने के बाद भी वही हैं जो नसीब वाले हैं, जिनको सुख नसीब होता है। अल्लाह हम सब को भी ये सुख नसीब फरमाए। नमाज में जो कुछ पढ़ाया जाता है, इसके नाम और इबारतें क्या क्या हैं, अब नमाज की पूरी तरकीब आएगी। नमाज में जो इबारतें पढ़ी जाती हैं, इनके नाम और अल्फाज ये हैं, यानी क्या क्या है। तकबीर तहरीमा है, सना है, सूरह फातिहा, इनके नामों हेडिंग्स के साथ अब सारा कुछ आएगा। तकबीर तहरीमा यानी सब कुछ हराम हो जाता है हमारे लिए जब हम ये तकबीर कहते हैं। बच्चे, बीवी, शौहर, घर, खाना सब हराम। घर मेरा ही है, सब कुछ मेरा है, लेकिन हमारे लिए सब कुछ हराम हो रहा है सिर्फ़ इस वजह से कि हमने कह दिया है अल्लाहु अकबर, तकबीर कह दी। औरतें यहाँ तक हाथ उठाएंगी, यूँ नहीं करेंगी, कंधे तक। अंदर दुपट्टे के हाथ उठाएं तो बहुत अच्छा है। अल्लाहु अकबर कहेंगी औरतें। इसे कहा जाता है तकबीर तहरीमा, यानी सब कुछ हराम हो गया, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी दफ़ा ये तर्जुमा हमारे चैनल पर आप लोगों को सिखाया जा चुका है, और काफ़ी कोर्सेज़ जो चले हैं, छोटे हों या बड़े, उनमें सिखाया जा चुका है। तर्जुमा पढ़ा भी हुआ है, लेकिन अब दोबारा से हम आ रहे हैं, आगे हमने बढ़ना है थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए दोबारा इसका तर्जुमा आ रहा है। फिर इसके बाद तकबीर तहरीमा के हम पढ़ते हैं सना। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ए अल्लाह, हम तेरी पाकी का इकरार करते हैं और तेरी तारीफ़ बयान करते हैं। तेरा नाम बहुत बरकत वाला है और तेरी बुज़ुर्गी बरतर है, और तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। क्या हमारे जहन में ये सब कुछ आ रहा होता है जब हम नमाज़ पढ़ते हैं? हमारे जहन में तो होता है पता नहीं फ़ोन की बेल किसकी बजी है, पता नहीं हांडी जल ना जाए, पता नहीं हांडी। जिन जिन के मुल्कों में जुमे का टाइम हो गया है वो अपना अपने तैयारी कीजिए। यानी औरतों पे तो वैसे भी अगर मस्जिद में इंतज़ाम है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो घर पे ही पढ़ेंगी। तो हमारे मुल्क में अभी हुआ नहीं, जिन जिन के मुल्कों में हो गया है तो वो अपनी तैयारी कर लें, वो रिकॉर्डिंग सुन लें बाद में। तावुज़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम तबस्सुम बहन, क्या हाल है? अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सूरह फातिहा फिर हम इसके बाद पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बिल्कुल होना चाहिए, मैं खुद इसी की कायल हूँ कि, और जाती भी हैं, हमारे यहाँ पर भी है, मस्जिदों में जगह है औरतों के नमाज की। चंद मस्जिदों में नहीं होती, शायद छोटी जगह की वजह से या फिर बेपर्दगी की वजह से, या कोई ना कोई मसला होता होगा, वरना हमारे यहाँ पे जितनी मसाजिद हैं उनमें है जगह कि कोई भी औरत अगर सफ़र में है या बाहर निकली हुई है या कहीं पर है, तो जैसे तरावियाँ पढ़ने भी हम जाते रहे हैं, अक्सर आपको दिखाया भी मैंने बीच में। व इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। ठीक है तबस्सुम बानो। हर किस्म की सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लायक हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला, बड़ा मेहरबान, रोज़े जज़ा का मालिक है। ए अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। फिर कितनी बड़ी इंसल्ट की बात है ना, जब हम 5 टाइम अल्लाह को कह रहे हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह मैं तुझी से मदद मांगती हूँ और तेरी ही इबादत करती हूँ। फिर इसके बाद हम अल्लाह की मदद मांगने के बाद भी हम किसी को फ़ोन करें कि मेरा काम बना दो, हम किसी की मिन्नत करें कि मेरा फ़लाना काम बना दो, हैं? हम किसी को मिन्नत करें किसी की कि हमारा फ़लाना काम बना दो, फ़लाना काम बना दो। कितनी ये इंसल्ट है कि अल्लाह के आगे अपने काम रखने के बाद हम किसी को कहें। अल्लाह पर यकीन रखिए, इंशाअल्लाह काम होकर ही रहेगा।
ہم کو سیدھے راستے پہ چلا یا ان لوگوں کے راستے پہ جن پہ تو نے انعام فرمایا، ان کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہے ہمیں ہٹا لے، نہ کہ ان کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہے، اور نہ گمراہوں کے راستے پر۔ اے اللہ گمراہیوں والے راستوں پہ نہ چلانا۔ یہ ہم 5 ٹائم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو بھی صورت آپ کو یاد ہو، اس کے بعد وہ صورت پڑھیں گے۔ سورہ کوثر یاد ہو تو وہ پڑھ لے، سورہ اخلاص یاد ہو تو وہ پڑھ لے، سورہ فلق یاد ہو تو وہ پڑھ لے، سورہ ناس یاد ہو تو وہ پڑھ لے۔ کوئی بھی صورت آپ کو یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں آپ بیچ میں۔ پھر ہم رکوع کرتے ہیں۔ یہاں پر جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں نا تو بس اللہ تمام فرشتوں کو بھی کہتے ہیں کہ سارے بیچ میں سے ہٹ جاؤ، اب میرا بندہ اور میں بات کرنے لگے ہیں۔ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ ایک دم پھر ہم رکوع میں جاتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، پاکی بیان کرتا ہوں یا کرتی ہوں اپنے پروردگار بزرگ کی۔ سبحان ربی العظیم، پاکی بیان کرتی ہوں اپنے پروردگار رب عظیم کی، بزرگ عظیم کی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب القوما یعنی رکوع سے اٹھنے کی تسبیح، ایک تھوڑا سا کھڑے ہوتے ہیں نا ہم رکوع کے بعد، اب اللہ جواب دے رہے ہیں۔ جب میں نے تعریف کی، سورہ فاتحہ پڑھی، سورت پڑھی، اس کے بعد ہم چلے گئے رکوع میں۔ رکوع سے جیسے ہی میں کھڑی ہوئی تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، ارے سن لی میں نے جس نے میری تعریف کی ہے۔ اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہے مجھے اور آپ کو نماز میں، ہاں اللہ کا جواب آ رہا ہے ہمیں، ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ پھر کہا گیا اسی قومے کی تحمید بھی ہے، ربنا لک الحمد، اللہ نے جواب دیا کہ میں نے سن لیا جس نے میری تعریف کی۔ پھر ہم ایک دم بولے ربنا لک الحمد، اللہ تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے تو ہے، ربنا اے ہمارے رب، لک الحمد آپ ہی کے لیے تو ساری تعریفیں ہیں۔ پھر ہم فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں کہ میرے اللہ نے مجھے جواب دیا، میرے اللہ سے بات ہو رہی ہے، میرا اللہ مجھے بیچ میں آیا ہے، اتنی بڑی ہستی، اور پھر بھی ہمیں سالن دروازوں اور بچوں کی فکر ہے، پھر بھی ہیں۔ پھر اللہ ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، رکوع یعنی سجدے میں جو زمین پہ سر رکھتے ہیں اس کی تسبیح، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اچھا رکوع میں ہمارے 7 اعضاء سجدے میں 7 اعضاء سجدے کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیے ذرا وہ 7 اعضاء کون کون سے ہیں؟ جس کو پتہ ہے وہ جلدی سے مجھے آنسر کیجئے۔ اور جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں سب سے قریب اللہ کے ہم اس ٹائم ہوتے ہیں، سجدے میں اللہ سے دعائیں کیا کیجئے، جس زبان میں آپ کو آتی ہیں کیا کیجئے۔ اللہ زبانوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ کے قدموں میں ہم نے سر رکھا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارے 7 اعضاء سجدے کرتے ہیں، ذرا بتائیے وہ کون کون سے اعضاء ہیں ہمارے، جس کو بھی پتہ ہے۔ سجدہ صرف ہم نے سر ماتھا ٹیکا سجدہ تھوڑی، باقی بھی ہمارے چند اعضاء ہیں جو ہم نے سجدہ کرنا ہے تو وہ ہمارے ساتھ ہی جھکتے ہیں۔ تو 2 ہے ہمارے ہاتھ جو زمین پر جاتے ہیں، قبلے کی طرف ہوتے ہیں، 1 ہماری پیشانی، 3 ہو گئے، 2 ہمارے گھٹنے اور 2 ہمارے پاؤں۔ ان سب کی ڈائریکشن کس طرف ہوگی؟ بالکل ان سب کی ڈائریکشن کس طرف ہوگی؟ قبلے کی طرف ہوگی۔ آپ کے پاؤں بھی دونوں نکال کے سائیڈ سے قبلے کی طرف ان کی ڈائریکشن ہوگی۔ یہ سارے اعضاء آپ کے سجدے کریں گے اللہ رب العزت کے سامنے۔ ناک ہے، پیشانی ہے، ہاتھ ہیں، آپ کے پاؤں ہیں، یہ کیا کریں گے؟ اللہ کی طرف سب سجدہ کرتے ہیں سب۔ اور جو تھوڑی سی تکلیف میں نا کبھی تھوڑی سی تکلیف میں کبھی سجدہ نہ چھوڑیے گا، یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔
بہت بڑی نعمت ہے یہ اللہ کی طرف سے سجدے کی توفیق ملنا. تھوڑے تھوڑے درد گھٹنوں میں ہوں. اب تو ڈاکٹرز بھی آپ کو ایکسرسائز بتا رہے ہیں جس میں آپ کو یہ تھوڑا سا موو کرنا ہے, تو اس موومنٹ کو سجدے میں لائیے اپنے اندر. آپ کو اگر دماغ کی کوئی بیماری ہے, بڑے سے بڑا ڈاکٹر آپ کو کہے گا 10 منٹ سر کو نیچے کی طرف رکھیے تاکہ آپ کا جو ہے بلڈ سرکولیشن آپ کی اچھی ہوتی ہے, سائنس کہہ رہی ہے. تو اسی لیے تو کہا کہ سجدہ لمبا کیجئے. جس کو بھی جی قبلے کی طرف, جس کو بھی سائنس کی بیماری ہے, چکروں کی بیماری ہے یا بھول جانے کی بیماری ہے, کسی قسم کی بھی بیماری ہے, وہ لمبا سجدہ کرے. اور جس کو کمر کے درد کی بیماری ہے, جس کو دل کے وال بند ہونے کی کوئی بیماری ہے, وہ لمبا سجدہ کرے, اللہ رب العزت اس کی یہ بیماریاں ختم فرمائیں گے. کیونکہ جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں پورے جسم کا بلڈ ہمارا سرکولیٹ ہوتا ہے, نیا بلڈ سیکنڈ میں اللہ پاک بناتے ہیں. 3 5 یا 7 دفعہ یا 11 دفعہ جتنی دفعہ آپ پڑھ سکیں, 3 5 اور 7 جو ہے یہ ثابت ہے, اتنی دفعہ آپ سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی پڑھیے. تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی ساری دور کر دیں گے پریشانیاں. اتحیات پڑھتے ہیں ہم, ہماری دونوں پاؤں کی ڈائریکشن جو ہے وہ قبلے کی طرف ہونی چاہیے, سائیڈ پہ نکلی ہوئی. عورتوں کی بتا رہی ہوں میں. تشہد یا اتحیات, اسے تشہد بھی کہتے ہیں اور اتحیات بھی کہتے ہیں. میں کافی دفعہ پہلے بھی بتا دیا کہ اتحیات اور تشہد جو ہے یہ کنورسیشن ہے, یہ بات چیت ہے محبوب اور اللہ کے درمیان. اللہ کے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے بیچ جو بات چیت ہوئی تھی, یہ وہ ہے تشہد. کیسے؟ التحیات للہ, اللہ رب العزت کو دیکھتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب سلامتی والے کو کیسے کہیں السلام علیکم. معراج پہ جب گئے تحفہ لائے تھے یہ ہمارے لیے, کیسے کہیں السلام علیکم, ان کو تو کہہ ہی نہیں سکتے نا آپ پہ سلامتی ہو, تو فوراً زبان سے نکلا التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام, یہاں سے پھر اگلی بات کیا کہا, تمام قولی عبادتیں, تمام فعلی یعنی میرا فعل, میرا کیا ہوا کام, تمام عبادتیں, تمام مال سے کی ہوئی عبادتیں, زکوٰۃ صدقہ سب کچھ یا اللہ تیرے ہی لیے ہے, تیرے ہی لیے ہے, ہاں تیرے ہی لیے ہے. تو پھر ایک دم اللہ رب العزت نے دیکھا کہ میرے نبی گھبرائے ہوئے ہیں اللہ کو سامنے پا کر اور کہہ رہے ہیں. پھر اللہ نے ایک دم سے اپنے نبی کو تھوڑا ریلیکس کرنے کے لیے کیا کہا, السلام علیکہ یا ایہا النبی, السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اے میرے نبی, اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں اور سلام ہو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی ہمیں نہیں بھولے, فوراً سے کہا السلام علینا, ہاں ہاں بالکل مجھ پر بھی سلامتی ہو, وعلی عباد اللہ الصالحین, اور اللہ تیرے سارے نیک بندوں پر بھی, کیونکہ اب امت تو ساری اللہ کے نبی کی ہی تھی نا جی پیچھے, ان کی بھی فکریں لے کے چڑھے ہوئے ہیں اوپر, ان کی بھی فکریں جہاں پر کائنات کی خوبصورت ہستی ہے اور اپنے کسی خاندان کی نہیں, کسی کا نام نہیں, امت کی فکر لے کے یا اللہ, یا اللہ تیرے نیک بندوں پہ بھی تیری زبان سے سلامتی بھیج دے یا اللہ, ان کو بھی نہیں بھولوں گا میں. پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. تمام فرشتے بول اٹھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. پھر درود شریف آگے آ جاتا ہے. اللہ رب العزت کا انعام ہے یہ بھی کہ ان کی آل پر, ان کی نسلوں پر درود شریف بھیجا گیا. پھر آتی ہے درود شریف کے بعد کی دعا, اللہم انی ظلمت نفسی, اے اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا. کیا ظلم کیا ہم نے؟
آنکھوں سے ظلم کیا ہم نے، گناہ کیے، گانے دیکھے، غیر محرم دیکھے، ان کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، بے پردگی کی، بال کھولے۔ اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، ظلمًا کثیراً، بڑا ظلم کر لیا، اور تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں۔ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي، اے اللہ تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں، تو بخشش فرما۔ یہ ہم ہر نماز میں 5 ٹائم اگر ہمیں ترجمہ آتا ہو، اپنی زبان میں اگر آپ لوگ یاد کر لینا ترجمہ، تو آپ کا دل نہ ہل جائے نمازیں پڑھ پڑھ کے۔ کیوں کہا گیا کہ نماز بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے روکتی ہے، حدیث کا مفہوم ہے۔ تو پھر ہماری نماز کیوں نہیں روک رہی؟ کیونکہ ہمیں نماز پڑھنا ہی نہیں آتی، ہم نے نماز کو سیکھا ہی نہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں، ہمارے پاس ایسا وقت ہی نہیں کہ ہم نماز کو سیکھیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے جی، ہم بڑے مصروف ہیں، ہم بڑے بزی لوگ ہیں جی انشاءاللہ۔ درود شریف کے بعد کی دعا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور تیرے سوا کوئی گناہوں کی بخشش نہیں کر سکتا، پس تو اپنی طرف سے خاص بخشش سے مجھ کو بخش دے، کوئی عام بخشش بھی نہیں، خاص بخشش سے بخش دے، بے شک تو ہی بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر ہم سلام کر پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہے، سلام کریں گے۔ یہ پچھلی دعا جو ہے درود شریف کے بعد کی دعا پڑھی میں نے، اب ہم سلام دونوں طرف تھوڑی دیر رکیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، رکیں گے تھوڑی دیر، ایک دم یوں نہیں کر دیں گے، یوں نہیں، تھوڑی دیر یہاں رکیں گے تاکہ وہ فرشتے آپ کو جواب تو دیں نا جی۔ پھر ہم دوبارہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کچھ لوگ یوں سلام کرتے ہیں، ادھر سے آئے، ادھر تھوڑی دیر یوں رکے، پھر یوں گئے، یوں نہیں ہے، یہاں سے آئیں گے تو پورا سلام کر کے پھر یہاں سے ہم یوں چلے جائیں گے، دوسری سائڈ پہ تھوڑی دیر رکیں گے، یہ ہمارا سلام ہو جائے گا۔ جن کو ڈپریشن کی بیماری رہتی ہے، جو ڈپریسڈ رہتے ہیں، جن کے موڑوں کا مسئلہ رہتا ہے، یہ سلام آپ کے ان تمام پرابلمز کو ریلیو کرتا ہے۔ آمین آمین آمین۔ اللہ ہمارے دل میں، ہماری اولادوں کے دلوں میں اس نماز اور قرآن کو اتار دے، آمین اللہم آمین۔ تو یہ سلام اس چیز کو ریلیو کرتا ہے، تو یہ ضرور بضرور آپ لوگ ان چیزوں کو یاد رکھیے، بار بار لگا کر نماز کی اس کلاس کو سنیے تاکہ آپ کے دلوں میں یہ بیٹھ جائے۔ سلام کے بعد کی پھر دعا کیا ہے؟ اللہم سلام کے بعد کی دعا ہے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ اے اللہ تو ہی سلامتی والا ہے، تیری ہی طرف سے سلامتی مل سکتی ہے، تو بہت برکت والا ہے، اے عظمت اور بزرگی والے اللہ، ہیں جی، اے عظمت اور بزرگی والے اللہ۔ کتنی خوبصورت بات کی گئی کہ بزرگی والے اللہ ہمیں معاف فرما، اے بزرگی والے اللہ ہماری نماز قبول فرما۔ اس میں آپ لوگ ربنا آتنا فی الدنیا والی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، جو دعا کسی کو یاد ہے، یہ سنت ہے دعا، تو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ دعا قنوت انشاءاللہ کل پڑھیں گے، آج یہیں تک پڑھتے ہیں۔ آج جمعہ ہے تو اس لیے ایک ہی کتاب کا سبق پڑھتی ہوں اور دعا کر لیتے ہیں، بعد میں انشاءاللہ اور کتابوں کے بھی ڈالوں گی سبق، وہ میں آپ کو اپلوڈ کر دوں گی تاکہ آپ لوگ پڑھ سکیں وہ انشاءاللہ۔ ابھی صرف اتنا پڑھتے ہیں اور دعا کر لیتے ہیں، اللہ ہمارا قبول فرمائے۔ ابھی میں نے آپ کو ایک عمل بتایا، جمعہ والے دن جو شخص بھی ایک مرتبہ جمعہ کی نماز کے بعد درود شریف اور 7 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھتا ہے، اللہ رب العزت پورا ہفتہ اسے ناگہانی آفتوں سے بچاتے ہیں۔ اور جو شخص جمعہ والے دن ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے، ایک دفعہ،
اللہ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں، اور اس عافیت کے ایک دروازے میں 4 انعام ہیں۔ اس عافیت کے ایک دروازے میں 4 انعام ہیں۔ 4 سب سے پہلا انعام یہ ہے کہ جو بھی درود شریف پڑھتا ہے جمعے والے دن، ایسی بیماری اسے نہیں لگے گی کہ جس سے اس کی موت ہو جائے۔ بالکل جی بالکل، اللہ رب العزت مولانا شیخ آپ کی نسلوں کو اس کا اجر دے۔ ایسی بیماری نہیں لگے گی کہ جس سے موت ہو جائے۔ آمین آمین آمین۔ پہلا انعام یہ ملے گا۔ دوسرا ہے ایسی اللہ اس کو تنہائی کے گناہوں سے بچائیں گے۔ پہلا کیا انعام تھا؟ جو جمعے والے دن درود شریف پڑھتا ہے، عافیت کا ایک دروازہ اللہ اس پہ کھولتے ہیں اور 4 انعام دیتے ہیں، جس میں پہلا انعام ہے کہ اللہ رب العزت اس کو ایسی بیماری نہیں لگائیں گے جس سے اس کی موت واقع ہو جائے۔ دوسرا انعام یہ ہے کہ اللہ اس کو تنہائی کے گناہوں سے بچائیں گے۔ تیسرا انعام یہ ہے اللہ ظالم لوگوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، چاہے خاندان میں ہوں، گھر میں ہوں، آفس میں ہوں، کہیں بھی ہوں، اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور چوتھا انعام اللہ بغیر محنت کے اس کو روزی عطا فرمائیں گے۔ جو بھی پڑھے گا، تنہائی کے گناہ، سب سے بڑا تنہائی کا گناہ تو جی آج کل ٹاپ آف دا لسٹ یہ موبائل ہے۔ میں نہیں بچا پاؤں گی اپنے بچوں کو، آپ نہیں بچا پائیں گی، ماں نہیں بچا پائے گی، باپ نہیں، لیکن اللہ تو بچا سکتا ہے نا جی۔ ایک دفعہ کسی طرح اپنے بچوں کو درود شریف پڑھا دیں اور دل میں یہ کہیں یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ میرے بچوں کو تنہائی کے گناہ سے بچائے گا، ہیں جی۔ اللہ پاک انشاءاللہ پھر وعدے کو پورا فرماتے ہیں۔ یا معز، جمعے والے دن جو پڑھ لیتا ہے 41 دفعہ، اللہ رب العزت مغرب کی نماز کے بعد جو پڑھ لیتا ہے آمین، اللہ شائستہ آپ کے شوہر، بچوں، سب کے بچوں کو نمازی بنائے۔ جو جمعے والے دن مغرب کے بعد یا معز پڑھتا ہے 41 دفعہ، اللہ رب العزت اس کو وہ عزت دیتے ہیں، عزتوں کے خزانے ہی کھول دیتے ہیں۔ جو بھی مغرب کی نماز کے بعد جمعے والے دن یعنی آج کے دن پڑھے گا یا معز، اللہ کا نام ہے یا معز، یا معز 41 ٹائم، تو اللہ اس کو وہ عزتیں دیں گے کہ لوگ دانتوں میں انگلیاں دے لیں گے، ہائے اتنی خوبصورتی، ہائے اتنا علم، ہائے اتنی دولت، اتنی عزت اللہ پاک اس کو دیں گے انشاءاللہ۔ پھر جو سورہ حشر پڑھتا ہے اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جمعے والے دن جو پڑھتا ہے۔ سورہ کہف جو پڑھتا ہے، سورہ حشر نہیں، سورہ دخان جو پڑھتا ہے جمعے والے دن، پھر سورہ کہف جو پڑھتا ہے انشاءاللہ اس کے لیے اگلے جمعے تک ایک نور پیدا رہتا ہے جو انشاءاللہ قیامت والے دن اس کے کام آئے گا۔ جب کسی کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوگی، اللہ رب العزت اسے اس روشنی میں جنت تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ آج صدقہ دیجئے، جتنی بہنیں بھی ہیں وہ صدقے کا اہتمام کیجئے۔ آج کے دن آپ کے ہر عمل کو دگنا کر کے اللہ کے پاس پیش کیا جائے گا اور ہمارا نام لیا جائے گا کہ آپ کی فلانی بندی نے انشاءاللہ شیرین بہن جو پڑھ رہا ہے، اللہ اس کا نام لیں گے اور نام لے کر اللہ رب العزت وہاں پر انشاءاللہ نبی کے سامنے پیش فرشتے کریں گے۔ اور جس گھر میں نے کہا تھا جمعرات والے دن، جمعے والے دن یا کسی بھی دن درود شریف پڑھا جاتا ہے، اس گھر سے ایک خوشبو اٹھتی ہے جس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے فرشتے اس گھر تک پہنچتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ دعا کر لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ پاک محمد اور ہم کو صحت دے اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک آپ لوگوں کی بنائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ جمعے کا دن ہے ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ جمعے کا دن ہے ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ جمعے کے دن کی برکت سے ہم سب کے دلوں میں جتنی دعائیں ہیں، خواہشات ہیں، وہ ساری کی ساری جائز خواہشات کو قبول فرما، عزتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما یا اللہ، برکتیں عطا فرما یا اللہ، برکتیں عطا فرما یا اللہ، عزتیں عطا فرما یا اللہ۔ بڑی تگ و دو اور جد و جہد کے بعد جو بہن اپنے بچوں کو بڑا کر چکی ہے اللہ، اس کے بچوں کو اس کا فرما بردار بنا، اس کے بچوں کو اس کا فرما بردار بنا، اس کے بچوں کو اس کا فرما بردار بنا یا اللہ۔ جمعے کی دن کی برکت سے جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، اے اللہ جمعے کے دن کی برکت سے جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جن کے شوہر بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جن کے گھر میں جو بہن بھائی والدین جو بھی بیمار ہے اسے صحت عاجلہ کاملہ عطا فرما یا اللہ، یا اللہ جن بچیوں کے رشتے نہیں ہوئے، جن کی مائیں دعاؤں کے لیے کلاس میں بیٹھی ہوئیں، ان بچیوں کے نیک رشتے کروا، اخلاق والے رشتے کروا یا اللہ، ان بچیوں کو یا اللہ اپنے گھروں کی رانیاں بنا، اے اللہ، اے اللہ جن کے اپنے گھر نہیں انہیں اپنے گھر عطا فرما یا اللہ، جو کرائے پر ہیں ان کو اپنے گھر عطا فرما یا رب العالمین، جو کرائے پر ہیں انہیں اپنے گھر نصیب فرما، اور جو بہنیں اپنے گھروں کو بیچ کر بڑے گھر لینا چاہتی ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، جمعے کے دن کی برکت سے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کا 1 روپیہ ضائع ہونے سے بچا کر یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اے اللہ تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے میرے اللہ، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما یا اللہ۔ عجیبہ بچی جو قرآن پڑھ کر بھیج رہی، اس بچی کے ایک لفظ پہ اس کے پوری نسلوں کو اس کا اجر عطا فرما اور اس کو بہترین انعام عطا فرما یا اللہ، جو اس کے پیچھے قرآن پڑھ رہا اس کا اجر اس کے نسلوں کو عطا فرما، اس کے والدین کو صحت عطا فرما یا اللہ، ان کے گھروں کے خاندانوں کو نمازی بنا دے، عزتوں والا بنا دے، کامیابیوں والا بنا دے، اس قرآن سے جب جیسے جہاں جڑا ہے یا اللہ اس نے عزت پائی ہے یا اللہ، ان کو بھی عزت عطا فرما، بادشاہت عطا فرما یا اللہ۔ نوش بچی، انم، فاطمہ، عجیبہ، مریم، نوشین، مسکان، ان سب کو بہترین رشتے عطا فرما یا اللہ، جن کے بچوں کے یا رب العالمین رشتے نہیں ہوئے، پڑھ بھی رہے ہیں، پڑھائی میں بھی کامیابیاں دے، آفرین کو، جویریہ کو یا اللہ، صبا سید، نورانہ شیخ، شگفتہ سید، سب کی بچیوں کو نیک رشتے دے اور نیک یا اللہ کامیابیاں عطا فرما، برے لوگوں کی صحبت سے بچا، برے لوگوں کی برائی سے بچا، حاسدین کے حسد سے بچا، اے اللہ جو نئے کاروبار کر رہے ہیں انہیں برکتیں عطا فرما، جو زندگی میں یا اللہ ناکام ہیں انہیں کامیابیاں عطا فرما یا اللہ، تمام لوگوں کی دعائیں قبول فرما۔ جمعے کا دن ہے،
آج بھی قرآن مکمل ہوا یا اللہ، اس قرآن کے صدقے روزانہ کی بہنوں نے جو قرآن مکمل کیا اور 3 دن والے بھی جو مکمل ہو رہے یا اللہ، اس کے صدقے تمام لوگوں کو نمازی بنا یا رب العالمین۔ جتنی بہنیں ہیں ان کے گھر والوں کو، ان کے شوہروں کو، ان کے اڑوس پڑوس کو نمازی بنا یا اللہ۔ ہم آدم علیہ السلام سے لے کے آخری امتی تک کو قرآن ہدیہ کر رہے ہیں روزانہ کا، ان کے درجات بلند فرما، ان کی مشکلیں حل فرما، ان کو نمازی جو زندہ ہیں نمازی بنا، جو جا چکے ان کی جنت الفردوس عطا فرما۔ ہم میں سے جو سن رہی دیکھ رہی، ان کے والدین بہن بھائی جو اس دنیا سے گیا، ان کی طرف سے ہماری طرف سے یہ ہدیہ ان کو پہنچایا اللہ، اور ان کو قرآن کے صدقے جنت الفردوس عطا فرما یا اللہ۔ جمعے کے دن کے صدقے بار بار حج عمرہ نصیب فرما، جمعے کے دن کے صدقے بار بار حج عمرہ نصیب فرما، جمعے کے دن کے صدقے بار بار حج عمرہ نصیب فرما اللہ۔ فلسطینیوں کی مدد فرما اللہ، فلسطینیوں کی مدد فرما اللہ، فلسطینیوں کی مدد فرما اللہ۔ دشمن کو نیست و نابود کر دے اللہ، دشمن کو برباد کر دے اللہ، دشمن کو زلزلوں کی زمین میں جکڑ دے اللہ، ان کی ٹیکنالوجی کو برباد کر دے اللہ۔ تو سپر پاور ہے، تو بڑی طاقتوں والا ہے، ان پہ اس بات کو واضح کر دے اے اللہ۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا، فلسطین کی مدد فرما اے اللہ، مظلوموں کی مدد فرما اے اللہ، مدد فرما اے اللہ، مدد فرما اے اللہ، مدد فرما، اور ہمیں غیرت ایمانی نصیب فرما، ہمارے ایمان کا حصہ بن جائے ان کے فلسطینیوں کے دشمنوں سے نفرت کرنا، ان کا سوشل بائیکاٹ کرنا، ان کو یا اللہ ان کی ایک ایک چیز کا بائیکاٹ کرنا ہمارے ایمان کا حصہ بن جائے اے اللہ۔ ہمیں غیرت ایمانی نصیب فرما اے اللہ، ہمارے بچوں کو جن جن کے امتحان ہو رہے ہیں انہیں کامیابیاں عطا فرما اے اللہ۔ میرے بیٹے تبسم بانو کے بیٹے آفرین کی، جویریہ کی، جن جن کے بچوں کے امتحان ہو رہے ہیں اللہ انہیں کامیابیاں عطا فرما، جو دعائیں نہیں کر سکے یا اللہ وہ بھی قبول فرما۔ یہ جتنی بہنیں جتنا ٹائم بیٹھی ہیں یا اللہ، تو اپنی شان کے مطابق انہیں اجر دینا اے اللہ، اپنی شان کے مطابق انہیں اجر دینا، اپنی شان کے مطابق انہیں اجر دینا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔